پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آج صبح 5 بجے آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور خداوند کی محبت میں کے لیے، سلیپ کی عظیم پیار کے لیے اور اس کفارے کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیں خداوند کے نام کو جلال دیں، اس کی مہما گائیں، اس کی جے جیکار کریں، اسی کو سراہیں، اسی کے گن گائیں۔ آج صبح اپنے خداوند کو جلال دیں، اپنے خداوند کی بھلائی اور بڑائی کریں، کیونکہ وہ مبارک ہے، کوئی اس کی مانند نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ ہیلیلویا، پریز دا لارڈ۔ آئے خداوند کی تمجید کرتے ہوئے خداوند کے گن گائیں۔ میں نہیں کلنا میرے نام ہے خدا، میں نہیں کلنا میرے نام ہے خدا، جو کر دینے بندگی ہونا دی سنے دعا، جو کر دینے بندگی ہونا دی سنے دعا، میں نہیں کلا میرے نام ہے خدا، صدرک میسک عبد نوانو بل دی اگ وچ پایا، بل دی اگ وچ آپ خدا من بیٹا بن کے آیا، صدرک میسک عبد نوانو بل دی اگ وچ پایا، بل دی اگ وچ آپ خدا من پتر بن کے آیا، وہ اپنے بندیاں دے رہندا اے نال صدا، وہ اپنے بندیاں دے رہندا اے نال صدا، میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا، میں نہیں کلا میرے نال اسرائیلیاں موسیٰ جدوں سی لال سمندر آیا، اگے پانی پیچھے فوجا ویکھ کے من گھبرایا، نال اسرائیلیاں موسیٰ جدوں سی لال سمندر آیا، اگے پانی پیچھے فوجا ویکھ کے من گھبرایا، تیز کر پانی دے وچوں بھی دتا ہے راہ وخا، پانی دے وچوں بھی دتا ہے راہ وخا، میں نہیں کلا میرے نام ہے خدا، میں نہیں کلا میرے نال پولس تے سیلاس نو ویکھو وچ جیل دے پایا،
हत्ता पैरां विच बेड़िया रब वेख ना पाए। पौलुस ते सैलास नूं वेखो विच चैन दे पाया। हत्ता पैरां विच बेड़िया रब वेख ना पाया। उन्हां दी बंदगी ने दित्ती है जेल हला। उन्हां दी बंदगी ने दित्ती है जेल हला। मैं नहीं करना रब मेरे नाल है खुदा इबारा वाला कलशंदा रब। मैं नहीं करना मेरे नाल है खुदा। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. जदों रूह नाल होवे दुआ ते जदों रूह नाल होवे दुआ ते मौजूज़ हुंदे ने ते बेड़ियां खुल जांदियां। जदों रूह नाल होवे दुआ ते बरकतां मिल जांदियां। जदों रूह नाल होवे दुआ ते वादे पूरे हो जांदे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आए जिंदा यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सो आप जितने आज शुभ ऑनलाइन हैं उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसे धन्यवाद कहते हैं, उसी की जय जयकार करते हैं। आए मेरे साथ गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत जो है वो निकालिए। ऐसा हुआ था कि लास्ट सैटरडे वाले दिन मैंने मोबाइल लगा दिया और ऑनलाइन था, तो अचानक से वो बंद हो गया क्योंकि वो मैंने गौर नहीं किया चार्जिंग पर, तो चार्जिंग नहीं थी, फ़ोन जो है टोटली पावर्ड ऑफ हो गया। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो मैंने कोशिश भी की कि कोई पावर बैंक कुछ मिल जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने दुआ की और चला गया। इसी वजह से फिर उसको मैंने रहने दिया। तो आज याद रखिए कि हम दोबारा से इसको कर लेंगे ताकि जो सिलसिलावार हमारा तफसीरी वाज है और आयत पा आयत, तो जब दोबारा हम इसको देख सकें तो हमारे पास वो मौजूद हो ऑनलाइन और हमारे पेज पर। और इसीलिए दोबारा से हम देखें क्योंकि वो हुआ ही नहीं था, एक आयत हुई थी दो। तो आए आज उसी को शुरू करते हैं क्योंकि हमारा मकसद खुदा के साथ फेलोशिप है, हमारा मकसद यीशु के साथ प्यार और प्रेम है, हमारा मकसद हर रोज़ की रोटी लेना है और हमारा मकसद दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, लालच नहीं करना है। हमारा मकसद जो है वो खुदा के साथ संबंध बांध के रखना है, जब तक ज़मीन पर हैं उसके साथ जुड़े रहना है। और जिस तरह उसने स्लीप पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, हम भी हर रोज़ शुभ सवेरे उसके दिए हुए फजल से उसके साथ अपने प्यार का इजहार करते हैं। हालेलुया। हर रोज़ वो हमें बरकत देता है, रोज़ का ताज़ा मन ताज़ी रोटी वो हमें खिलाता है। तो आए 5वें बाब को आज हम 8वीं आयत से तिलावत करेंगे और 15वीं आयत तक, और आज कोशिश करेंगे कि 15वीं आयत को हम कंप्लीट कर लें। आए ज़रा देखते हैं, लिखा है 15वीं आयत 8वीं आयत, ये तरगीब तुम्हारे बुलाने वालों की तरफ से नहीं है। ये तरगीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है।
थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। मुझे खुदावन में तुम पर यह भरोसा है कि तुम और तरह का ख्याल ना करोगे, लेकिन जो तुम्हें घबरा देता है वो खा कोई हो सजा पाएगा। और ए भाइयों, मैं अगर अब तक खतने की मुनादी करता हूं तो अब तक सताया क्यों जाता हूं। इस सूरत में सलीब की ठोकर तो जाती रही। काश तुम्हारे बेकरार करने वाले अपना ताल्लुक कता कर लेते। 13वीं आयत, ऐ भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि अगर तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखे। 15वीं आयत, लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़ते खाते हो तो खबरदार रहना, एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। आमीन। सो खुदा उनके कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए खुदा के कलाम को देखेंगे 8वीं आयत से। गलतियों 5वें बाब की 8वीं आयत, और जो पहला मैसेज है मैं उसे रिमूव कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा जो हफ्ते की है, ताकि फिर इसके बाद हम देख सके सीरियल वाइज, तो ताकि खुदा के कलाम में हम गुजरे, उन राहों से गुजरे, उन बातों से गुजरे, और रूहुल कुछ बड़ी आजिज़ी से, सादगी से भूखे प्यासों की प्यास मिटाता है। अच्छा, वो मुझे याद है सुबह सवेरे मन बटोरा जाता था बयाबान में 40 बरस, तो उनको कहा गया था कि ना ज़्यादा उठाना है ना कम, और हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक और खुदा उसे मुहैया करता था। तो हमें भी हर रोज़ हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुदावंद से लेते हैं, और हमारा ईमान है कि एक वक्त खुदावंद हमें शेर आशुदा कर देगा। आए ज़रा देखिए 8वीं आयत। तो 8वीं आयत में लिखा है, ये तरगीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है। तो यानी कि आप अब यहां पर हम देखते हैं जैसे शरीयत प्रस्ती थी चर्च के अंदर, वो क्रिश्चियन थे, वो गलतियों के लोग गैर कौम से आए थे, हालांकि वो शरीयत को जानते भी नहीं थे, लेकिन झूठे उस्तादों ने उनको शरीयत प्रस्त क्या कर दिया था, बना दिया था। मिसाल के तौर पर शरीयत प्रस्त क्यों बनाया, जैसे आदमी बुत प्रस्त होता है वैसे ही वो शरीयत प्रस्त जो है वो बन गए। तो तरगीब को अंडरलाइन करें 8वीं आयत में। आज आप क्या हैं? देखें, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप ये सोचिए आप क्या हैं। क्या आपको किसी ने बुत प्रस्ती पर तो नहीं लगा दिया, किसी ने आपको वहम प्रस्ती पर तो नहीं लगा दिया, किसी ने आपको तोहम प्रस्ती पर तो नहीं लगा दिया, किसी ने आपको कब्र प्रस्ती पर तो नहीं लगा दिया। उस वक्त के गलतियों के लोगों को झूठे उस्तादों ने क्रिश्चियन होने के साथ साथ शरीयत प्रस्ती पर भी लगा दिया था। हालांकि वो तो यहूदी थे भी नहीं, लेकिन चूंकि ये यहूदी नवाज जो उस्ताद थे, ये आज जब उस्ताद आप देखते हैं तो उस्तादों को जरा देख लीजिए कि वो आपको ऐसा ना हो कि क्रिश्चियन भी बना दें और साथ आपको और चीजों के साथ भी लगा दें ताकि आप उससे लगे रहे। सो गलतियों उसका 5वां बाब 8वीं आयत देते हैं, तो उसको अंडरलाइन करें। यहाँ का तरगीब का मतलब है कि मतलब ये तुम्हारे बुलाने वाले की तरगीब नहीं है, या तुम्हारे बुलाने वाले का तरगीब से मुराद या मतलब सुन लीजिए क्या है, अकीदा नहीं है। ये तुम्हारे बुलाने वाले का अकीदा या तुम्हारे बुलाने वाले का इत्काद नहीं है। और बुलाने वाले से मुराद क्या है? खुदा। ये खुदा का अकीदा नहीं है, ये खुदा की तरकीब नहीं है कि तुम क्या करो, यीशु पर ईमान रखकर तुम कब्र प्रस्त भी हो, और तुम बुत प्रस्त भी हो, और तुम वहम प्रस्त भी हो, तुम तोहम प्रस्त भी हो, और तुम शरीयत प्रस्त भी हो। नहीं 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 नहीं। जब आप मसीह पर ईमान लाते हैं तो आप हर तरह की प्रस्तिश से आपकी जान छुट जाती है, और सिर्फ आप यीशु पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। और जब मैं कहता हूं यीशु पर ईमान रखते हैं तो हम ट्रिनिटी पर, तसलीस पर ईमान रखते हैं। आए
चुनाचा ये इत्काद या अकीदा खुदा की तरफ से नहीं। असल में वो कह रहे हैं ये तुम्हारे बुलाने वाले की तरगीब नहीं है, ये अकीदा ये इत्काद तुम्हारे बुलाने वाले खुदा की तरफ से नहीं है कि तुसी यीशु ते भी ईमान रखो और शरीयत परस्ती में भी फंस जाओ, बुत परस्ती में भी फंस जाओ, वहम परस्ती में भी फंस जाओ, तोहम परस्ती में भी फंस जाओ। नो 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 नो। मसीह पर ईमान के साथ तुम खतने में, शरीयत परस्ती में भी शामिल तुम्हें होना चाहिए, बल्कि ये अकीदा इब्लीस की तरफ से है। सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आप मसीह पर ईमान रखते हैं और उसके बाद आप शरीयत की बातों में फंसे हुए हैं और खतने और दिनों और पता नहीं किस किस चीज में आप फंसे हुए, तो फिर याद रखिए अगर आप क्रिश्चियन मसीह पर ईमान रखते हैं और उसके बाद आप तोहम परस्ती में, बुत परस्ती में, जादूगरी में, दुनिया के तौर तरीकों में फंसे हुए, तो याद रखिए ये खुदावंद की तरफ से नहीं है, ये इब्लीस की तरफ से है। क्योंकि मसीह पर ईमान हमें आजाद कर देता है। मसीह पर ईमान हमें, सब कुछ मसीह ने सलीब पर कर लिया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सलीब पर ईमान लाने की जरूरत है। 9वीं आयत, 9वीं आयत अगर हम देखें तो लिखा है थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। अब यहां पर शरीयत परस्ती से बुराई फड़ती है। अगर आप देखें मसीह पर ईमान रखकर आप शरीयत परस्ती भी करते हैं, मसीह पर ईमान रखकर आप बुत परस्ती भी करते हैं, वहम परस्ती भी करते हैं, तोहम परस्ती भी करते हैं और कब्र परस्ती भी करते हैं, तो पता नहीं क्या कुछ आप करते हैं, तो याद रखिए यहाँ पर चूंकि सामने गलतियों हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये था कि वो मसीह पर भी मान लाए थे, लेकिन शरीयत की बहुत सारी बातों में छूटे उस्तादों ने उनको फंसाया हुआ था कि ऐ भी करोगे तो फिर ताड़ा काम ठीक होगा। इसका मतलब है वो मसीह पर कामिल ईमान, उसके कामिल कफारे को नहीं समझते थे। तो अगर हम शरीयत परस्ती से क्या होती है, बुराई बढ़ती है, तो पाक कलाम में खमीर को अंडरलाइन करें, पाक कलाम में खमीर बुराई की अलामत है। जहां कहीं पर भी खमीर किसकी अलामत है, बुराई की है। यहां इससे मुराद यहूदियत नवाज का बुरा गलत अकीदा है। आज अगर आप आज भी मसीह पर ईमान रखकर कोई और तोहम परस्ती, बुत परस्ती, वहम परस्ती रखते हैं, तो याद रखिए ये खमीर है आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कोई गलत काम है, गलत अकीदा है। याद रखिए अकीदा ये है कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखकर आजाद हुए हैं, हम यीशु मसीह पर ईमान रखकर रिहाई पा चुके हैं। अब हमें सिर्फ यीशु मसीह के कामिल कफारे की सलीब ये कहती है कि मैंने सब कुछ कर दिया है, अब तुम्हें मसीह पर ईमान रखकर मोहब्बत की राह से मसीह पर के पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कई दफा बताया क्रिश्चियन दुआ करता है, क्रिश्चियन इबादत करता है, क्रिश्चियन खैरात करता है, तो इस गर्ज से नहीं करता कि उसे बादशाही मिलेगी, उसे जन्नत मिलेगी। नो 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 नो, वो सवाब से अपने अमल से नहीं क्रिश्चियन कमाता, बल्कि क्रिश्चियन यीशु पर ईमान लाकर बादशाही का फर्जंद बना है। लेकिन फिर क्रिश्चियन ये सारा कुछ क्यों करता है? उस प्यार की वजह से जो सलीब पर दिखाया गया है। अपने मुनज्जी को फॉलो करता है, अपने मुनज्जी से प्यार करता है, अपनी मोहब्बत के इजहार में ऐसा करता है क्योंकि वो उसे सलीब के कफारे से जमीनी और आसमानी तौर पर ब्लेस कर दिया गया है। हालेलुया। सो अगर यहाँ पर आप शरीयत से तो पाक कलाम खमीर जो है वो बुराई की अलामत है, तो यहाँ पर मुराद यहूदियत नवाजों का बुरा या गलत अकीदा है। तो याद रखिए अगर आपको कोई मसीह में रखकर और कामों में भी फंसाता है और आप समझते हैं कि मैं मसीह पर ईमान रखकर साथ साथ ये काम भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, तो फिर ठीक है, तो याद रखिए फिर आपके अंदर खमीर है। लिखा है खमीर की जो तबई खासियत है कि वो सारे आटे में असर करता है। खमीर अगर आप लगा दें थोड़ा सा खमीर सारे आटे में, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद, तो वो सारा ही आटा पर असर कर कर वो सारे को खमीर कर देता है। यहाँ इससे खासियत को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। मतलब खमीर में ये खासियत होती है कि जब आप उस थोड़ा सा किसी आटे में लगा देंगे, बड़े आटे में भी, तो वो सारा आटे को खमीर कर देगा। ये खमीर की खासियत है। लेकिन यहाँ पर मिसाल दी गई है थोड़ा सा, यानी कि गलत काम मजीद गलत काम की राहें खोलता है। याद रखिए अगर आज आपकी जिंदगी में थोड़ा सा गलत काम है, थोड़ा सा आप गलत हैं,
آپ مسیح پر ایمان رکھ کر کچھ غلط کر رہے ہیں، مسیح نے جس کی اجازت نہیں دی، جس کی انجیل مقدس ہمیں اجازت نہیں دیتا، اگر وہ آپ کر رہے ہیں، ایک دن بہت غلط کا راہ کھل جائے گا آپ کی زندگی میں۔ ایک چھوٹا کلک جو ہے، ایک چھوٹا کلپ کھولے گا، اور ایک چھوٹا کلپ جو ہے وہ آپ کی پوری زندگی کو تباہ کر دے گا۔ اسی لیے یہ بات وہ اسے بتاتا ہے کہ بدی کبھی ساکت یا وجامت نہیں رہتی، کیونکہ وہ ایک چھوٹا جھوٹ کا دفاع کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتی چلی جاتی ہے۔ اگر کلیسیا کے اندر محدود چند لوگ کسی غلط عقیدے پر لگ جائیں تو وہ دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں، یہ سلسلہ چل نکلتا ہے تاکہ وقتیہ اس کو سختی سے کچل نہ جائے۔ تو آپ ہمیں چاہیے، دیکھیں اگر کلیسیا میں کوئی شخص غلط عقیدے پر ہے، مجھے یاد ہے ایک وقت تھا وہ لوگ اپنے گھروں میں روٹی رکھتے تھے، بھی یہ رکھو تاڑی مراد پوری ہو جائے گی، پھر کینج پتہ لگے گا اور روٹی ایک تو کی ہو جائے گی، دو ہو جائے گی، پھر تسی کہنا واہ واہ بھی بڑھ۔ تو آپ مجھے بتائیے پھر سلیب کا کیا فائدہ ہوا؟ ایک اگر اس روٹی رکھنے سے ہمارے کام ہونے تھے تو پھر سلیب کا کیا فائدہ؟ مجھے بتائیے اگر آپ کو کچھ ایکسٹرا کرنا ہے تو پھر سلیب کے کامل کفارے کا کیا؟ تو یہ غلط بات، پھر یہی بات آدمی دوسرے کو بتاتا ہے، دوسرے کو۔ میں نے دیکھا ایک وقت آیا تھا سارے کراچ روٹی پہ گئی، ایسا تھا، ایسا دیکھا یا سنا تھا؟ تو سب نہیں غلط کام، تو میں آپ کو بتاؤں اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے، اسی لیے میرے اور آپ کے لیے سب کچھ صلیب پر کیا گیا ہے۔ آئیں 10ویں آیت دیکھیں تو یہ ان کو بتایا جاتا ہے، بھائی آج تسی ایک غلط چیز کی بنیاد رکھ رہے ہو، پھر آگے آپ کی نسلیں اور آپ بھی مسیح پر بھی ایمان رکھیں گے اور ساتھ یہ کچھ بھی کریں گے۔ آئیں ذرا دیکھیے 11ویں آیت پڑھ دیجئے، ہاں سوری 10ویں آیت پڑھ دیجئے۔ مجھے خداوند میں تم پر یہ بھروسہ ہے ہاں کہ تم اور ہر طرح کا خیال نہ کرو گے، واہ، لیکن جو تمہیں گھبرا دیتا ہے وہ خواہ کوئی کو سزا پائے گا۔ اچھا یہ جو تمہیں گھبرا دیتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹے استادوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے سانو سکھایا نہیں بھئی دیکھو یسوع تے ایمان تے رکھ دیو، لیکن اے بھی کرنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا وہ کسی بندے نے کیا کہ کسی بڈھی اماں نو کیا کہ اماں جی نہ پریشان ہو، یسوع انہاں دے نال ہے، کوئی گل نہیں چلے جان گے۔ کہندی نہیں پتر، یسوع تے نال ہے، کوئی سیاںا بندہ بھی نال ہونا چاہیے۔ بس اسی بھی اج آئی کیتا، یسوع تے نال ہے تے کوئی سیانی گل بھی نال رکھی اسی، کوئی مشن دی گل بھی نال رکھی اسی، کوئی باپ دادا کی رسم بھی ساتھ رکھی ہم نے، کوئی حکمت کی بات، غیر قوموں کی بات، اور شریعت پرستی، وہم پرستی، قبر پرستی اور توہم پرستی بھی ہم نے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ گھبرا دیتے ہمیں، نا پتر اے بھی ہونا چاہیے۔ تو ایسے یہاں پر لکھا ہے جو گھبرا دیتے ہیں۔ آئیں ذرا اس آیت کو دیکھیں۔ سو شریعت پرستی، کیونکہ یہاں پر جو کہ ان کے اندر یہ پرابلم تھا، اس لیے وہاں پر وہ بتا رہے کہ انہوں نے شریعت پرستی اپنے استادوں پر کیا کرتی ہے؟ غضب لاتی ہے۔ پولوس کو اعتقاد تھا کہ گلتھی اس غلط تعلیم کو رد کر دیں گے۔ واہ واہ واہ، وہ کہتا ہے مجھے خداوند میں تم پر بھروسہ ہے۔ کاش آج ہم اپنے بہن بھائیوں کو، چرچ کو یہ بتائیں جو غلط بات، مسیح کے ساتھ غلط باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جادوگری میں پھنسے ہوئے ہیں، بت پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں، چراغ بتی میں پھنسے ہوئے ہیں، قبر پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور رسموں میں، رواجوں میں، لونگ میں، لاچی میں، دھاگوں میں، گھوڑے کی نال لگاتے ہیں کہ جی شاید برکت آئے، کالی چیزیں باندھتے ہیں کہ نظر نہ لگے، پتہ نہیں کیڑے کیڑے کام کر رہے۔ تو مجھے بتائیے یہاں پر وہ کہتا ہے میں اسے بتاؤں گا، اور مجھے خداوند میں غلطیوں تم پر بھروسہ ہے کہ تم اس بات سے نکل آؤ گے۔ بس تم صرف مسیح پر ایمان رکھو گے اور تم شریعت پرستی سے اور ختنوں سے اور دنوں سے اور ان ساری باتوں کاموں سے باہر نکل آؤ گے۔ ہیلیلویا۔ آپ بھی ایمان رکھیں کہ آپ کے بھائی، آپ کے بہن، آپ کی قوم اگر یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے بھی غلط کاموں میں پھنسی ہوئی ہے تو آپ ایمان رکھیں کہ خداوند گلتھیوں کی کلیسیا کو جیسے پولوس ایمان رکھتا ہے کہ مجھے تم پر خداوند میں بھروسہ ہے کہ تسی نکل آؤ گے۔ تے رہ گئی جھوٹے استادہ دی گل جنہاں نے تانوں نکما چپایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھی ہمارے ہی اسپرچول، ہمارے ہی روحانی استاد
ہمیں غلط راہوں پر ڈال دیتے ہیں، ہماری ہی مشنیں ہمیں غلط کاموں پر ڈال دیتی ہیں، ہمارے ہی بزرگ ہمیں پرانی رسموں و رواجوں میں ڈال دیتے ہیں، ہمارے دوست ہمیں غلط راہوں پر غلط چیزوں پر ڈال دیتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ خداوند نے پولوس کو یقین دلایا کہ غلطی رائے راست پر آ جائیں گے۔ بولو ہیلیلویا۔ آپ بھی یقین کریں، خداوند آپ کو بھی یقین دلائے۔ میں جو یہاں سے منادی کر رہا ہوں تو اس غرض سے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی میرا مسیحی بھائی، میرا کوئی یسوع پر ایمان رکھنے والا دوست، ساتھی، ماں، بہن دنیا کے کسی ملک کونے سے سن رہا ہے تو میرا بھی یہ ایمان ہے، میرا بھی یہ یقین ہے کہ خدا انہیں ساری باتوں سے نکال کر کامل یسوع پر ایمان رکھنے کے لیے قوت دے گا۔ ہیلیلویا۔ اس کے لیے یسوع کا فضل ہی کافی ہوگا ساری باتوں کے لیے۔ چلے جی، تو مطلب یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ خداوند کو جانتا تھا اس لیے اس کو بھروسہ تھا، یعنی یقین تھا کہ وہ عظیم چرواہا اپنی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو بحال کرے گا۔ ہیلیلویا۔ وہ خداوند کو جانتا، اس لیے اس کو بھروسے کو دائرہ کر دیجئے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارا خداوند تمہیں ہانک لائے گا، تسی یسوع دی پیڈا، وہ یسوع تانوں لب لے آئے گا۔ ہیلیلویا۔ پھر ممکن ہے کہ اس خط کے وسیلے سے جو پولوس لکھ رہا ہے ایسا کر دے۔ دیکھو وہ خط کس کو لکھ رہا تھا؟ غلطیوں کو۔ آج بھی خط یہ ہمارے پاس ہے، تو آج ہم اس خط میں سے پڑھ رہے ہیں تو خدا کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، تو خدا کا کلام آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں ساری ایکٹیویٹیز سے جو خدا کے کلام کے خلاف ہیں ان سے نکال کر صرف کامل یسوع پر ایمان رکھنے کے لیے قوت دے گا۔ بولے ہیلیلویا۔ اب نیچے حصے میں لکھا ہے نا کہ جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں خواہ وہ کوئی وہ سزا پائیں گے، تو یہ جھوٹے استادوں کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں تک جھوٹے استادوں کا تعلق ہے تو وہ پولوس کیا کہتا ہے؟ خدا ان کو سزا دے گا۔ کیوں سزا دے گا؟ کیونکہ غلط تعلیم دینا اور کلیسیا کو برباد کرنا نہایت سنجیدہ اور خطرناک بات ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کلیسیا کو برباد کر رہے ہیں غلط تعلیم کی وجہ سے، غلط باتوں کی وجہ سے، تو کیا خدا آپ کو چھوڑے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ پتہ کہاں لکھا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 3 باب کی 17ویں آیت میں۔ جو کوئی پڑھ دیجئے، پہلا کرنتھیوں 3 باب کی 17ویں آیت، مثال کے وہاں پر غالباً لکھا ہے کہ جو کوئی مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کر دے گا۔ پڑھ دیجئے یہاں، ہاں جی، پہلا کرنتھیوں 3:17 جی۔ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا ہاں، تو خدا اس کو برباد اب رہ گئی جھوٹے استادوں کی بات۔ تو دیکھیں کلیسیا جو ہے یہ مسیح کا بدن ہے، یہ روح القدس کا ڈویلنگ پلیس ہے۔ جو کوئی خداوند کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اسے برباد کر دے گا۔ اچھا دیکھیں، میں اور آپ بھی خداوند کا ٹیمپل ہے۔ چلے ایک بندہ شراب پیندا ہے نا، میری بات ذرا غور سے سننا جو میں کہنے لگا ہوں۔ اگر کوئی ایک بندہ شراب پیندا ہے نا، ایک بندہ کوئی نشہ کرتا ہے تو او دا کلے دا ہی بدن تباہ ہوئے گا۔ وہ شرابی یا وہ دنیا دار اس کا ایک کا خراب ہوگا، لیکن جھوٹا استاد اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیسے؟ اس کے سامنے کلیسیا کے ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں تو وہ انہیں اگر شراب پلانا سکھا دے اور وہ انہیں توہم پرستی، بت پرستی، وہم پرستی، شریعت پرستی سکھا دے تو پھر اس نے کتنے لوگوں کا نقصان کیا؟ انہیں اپنے کلے دا نہیں کیتا بلکہ اس نے خدا کے بدن کو، اس کے مقدس کو برباد کر رہا ہے۔ تو پھر سوچیں کہ بائبل کیا کہتی ہے؟ میں اس کو برباد کر ڈالوں گا۔ تو رہ گئی جھوٹے استادوں کی، تو وہ اگر آپ خدا کے کلام کے خلاف غلط تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں تو یاد رکھیے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ ایک شرابی جب خود شراب پیتا ہے تو اتنا خطرناک نہیں ہے، کیونکہ چلو شاید وہ کلہ ہی تباہ ہو، مگر یہ تعلیم دینا شراب نوشی کی اجازت ہے تو زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ایک جھوٹا استاد اور 20 کو اپنی طرف کیا کرتا ہے؟ اپنی طرح کا بنا لیتا ہے۔ تو گیان تباہی ہے۔ آئیں 11ویں آیت کو دیکھیں۔ 11ویں آیت جی بہن سنا آپ پڑھ دیجئے، غلطیوں 5ویں باب کی 11ویں آیت۔ اور اے بھائیوں، ہاں اگر اب تک ختنے کی منادی کرتا ہوں، ہاں آمین۔ اچھا پولوس کہندا چلو اگر میں ختنے دی دیندہ ہوندا تو پھر میں ستایا کیوں جانا ہوں؟ اصل میں وہ ختنے کی تعلیم نہیں دے رہا تھا، وہ اصل میں بتا رہا تھا کہ تمہیں سلیپ پر کامل بھروسہ رکھنا ہے۔ اور اگر تسی ختنیاں چ، وہم پرستی چ، بت پرستی چ، جادوگری چ، وہم پرستی چ پھنسے ہوئے ہو تو پھر سلیپ تو ٹھوکر کا باعث ہوگی۔
سلیب دا پھر کی فائدہ؟ سلیب دا تو کوئی فائدہ۔ آئیں ذرا اس کو سیکھتے ہیں۔ شریعت پرستی سلیب کی ٹھوکر کو مٹاتی ہے۔ شریعت پرستی کیا کرتی ہے؟ سلیب کی ٹھوکر کو کیا کرتی ہے؟ مٹاتی ہے۔ اب پولوس اس بےہودہ الزام کا جواب کہ بعض اوقات وہ خود تعلیم دیتا ہے کہ ختنہ ضروری ہے، رائٹ؟ اچھا کچھ لوگ نا یہ جو جھوٹے استاد تھے نا، لوگوں نو بھی سکھاندے سن کہ جڑا پولوس ہے نا اے خود بھی ختنے دی تعلیم دیندا ہے، تو وہ ذرا ان کو جواب دیتا ہے، کہندا اچھا تے تسی میرے پیچھے ہے کہندے ہو۔ میں بتاؤں میں نے بھی اپنی زندگی میں بڑے لوگوں کو دیکھا، میں نے بڑی باتیں سنی، میں بڑا حیران ہوا سن کر، میں کو تانوں کنے دس چھڑی ہے گل، تو لوگ پیچھے سے آپ کا ہی نام لے کر وہ لوگوں کو غلط راہوں پر لگاتے ہیں۔ کبھی بھی یاد رکھیے جب تک کنفرم نہ کر لیں تو ایسے نہیں وہ بھی انج کردا ہے، فلاں استاد فلاں پریچر ٹیچر تے لوگیاں نو حوصلہ ملے، کہتا تو جھوٹے جو استاد تھے ان کو بتا کہندے جڑا پولوس ہے نا یہ بھی ختنے دی تعلیم دیندا ہے۔ تو پھر اس آیت میں وہ اس کو جواب دیتا ہے، کہندے چلو میں اگر ختنے دی تعلیم دیندا ہوں تو پھر ستایا کیوں جانا، انہوں نے تو خوش ہونا چاہیے۔ تو اصل میں وہ دیتا نہیں تھا، اس لیے اس کو ستایا جاتا تھا۔ آئے ذرا اس کو دیکھیں تو یہودی ابھی تک اس کو ستاتے تھے، اگر وہ ختنے کی منادی کرتا تو ازائے رسانی فوراً بند ہو جاتی۔ پولوس تو یہ کہندا دیکھو بھئی اگر میں ختنے دی تعلیم دیندا ہوندا تو پھر تو میری جو ستایا جانا ہے وہ ختم ہو جاتا، پرسیکیوشن ختم ہو جاتی، بلکہ مجھے تو ستایا جاتا ہے۔ اب کیوں ستایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے سلیب کی منادی کرنا چھوڑ دیا۔ دیکھیں اگر میری بات سنیں، اگر پولوس ختنے کی منادی کرتا ہے تو یہ مطلب ہے سلیب دی منادی چھوڑ دی۔ میری بات سنیں، اگر آپ بت پرستی، وہم پرستی، توہم پرستی، جادوگری اور کوئی ایسا کام کرتے تو آپ یقین مانیے آپ نے سلیب کی منادی چھوڑ دی ہے، آپ نے سلیب کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے سلیب کے ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو یسوع پر ایمان رکھ کر دوسرے ہی کام کرنے ہیں تو سلیب تو بے فائدہ ہوئی۔ اب وہ یہی کہتا ہے کہ اگر میں تو پھر مجھے ازائے رسانی فوراً بند ہو جاتی اگر میں ختنے کی تعلیم دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس نے سلیب کی منادی کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ پھر تو اسے ازائے رسانی نہ دی جاتی۔ سلیب انڈر لائن کر دے، سلیب کو، ٹھوکر کو اور ختنے کو۔ تو کیا لکھا ہے؟ سلیب انسان کے لیے ایک ٹھوکر ہے، وہ اس لیے ٹھوکر کھاتا ہے کہ سلیب یہ بتاتی ہے، ذرا سنیں کیوں لوگ سلیب سے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ یہ جو یہودی نواز تھے یہ کیوں ٹھوکر کھاتے تھے؟ کیونکہ وہ اس سے ٹھوکر کھاتا ہے کہ سلیب یہ بتاتی ہے کہ انسان نجات کمانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بولو ہیلیلویا۔ دیکھیں جب آپ سلیب کی طرف دیکھتے ہیں نا تو سلیب کہتی ہے ان تانوں کچھ کرن دی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ یسوع نے کر لیتا ہے۔ تو یہودی جو تھے، جو یہودی نواز استاد تھے جو شریعت میں پڑھتے کہندے لے ابھی سلیب تو سانوں ٹھوکر لگ دی ہے، کیونکہ سلیب تے کہندی تانوں کچھ کرن دی لوڑ نہیں ہے، تم جو ہے اپنے کچھ کر نجات نہیں کما سکتے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ ٹھوکر کھاتے تھے کہ انسان نجات کمانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ سلیب جسم اور اس کی کوششوں کو کوئی مقام نہیں دیتی۔ بولو ہیلیلویا۔ سلیب جسم اور اس کی کوششوں کو کبھی بھی ترجیح نہیں دیتی۔ آپ کو اب جسم میں کوئی کوشش نہیں کرنی، اب آپ کو گنتیاں نہیں پڑھنی، اب آپ کو اٹھک بیٹھک نہیں کرنی، اب آپ کو توہم پرستی، بت پرستی، وہم پرستی نہیں کرنی، اور تنوں ایک روٹی تو دو روٹیاں نہیں کرنیاں، اب تمہیں کچھ نہیں کرنا کیونکہ سب کچھ سلیب نے کر لیا۔ ہیلیلویا۔ اور سلیب انسانی کوششوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جب سے میں سلیب کے پاس آیا ہوں، جب سے میں سلیب اپنے خداوند یسوع کے پاس آیا ہوں، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھے اپنے یسوع سے جس نے میرے ساتھ پریم کیا ہے، اب میں اس کے پریم میں گن گاتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کے پریم میں، اس کی محبت میں پرستش کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اس کی جے جے کار کرتا ہوں، اس کو سراہتا ہوں، اس کی جے جے کار کرتا ہوں۔ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے یسوع نے صلیب پر کر دیا۔ ہیلیلویا۔ دنیا آج اپنی کوششوں سے کچھ کرنا چاہتی ہے، اپنی کوششوں، اپنے کاموں، اپنی گنتی سے وہ نجات کو کمانا چاہتی ہیں۔ اگر پولوس ختنے کی منادی کر کے امال سے نجات پانے کے عقیدے کی راہ کھول دیتا
کہ نہیں نہیں بھائی تسی اے کرو گے تو پھر اے عمل کرو گے اے کام کرو گے تو نجات دا راہ کھل جائے گا، تو پھر پتہ کیا ہوتا، سلیب کے پورے مطلب و مقصد کو وہ غارت کر دیتا۔ یاد رکھیں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو آپ کریں گے تو تب نجات پائیں گے۔ نجات یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، سلیب کے کامل کفارے کے وسیلہ سے ہوئی ہے، اور اس نے ہمیں زمینی اور آسمان ہر طرح سے مکمل بلیس کیا۔ آئیں 12ویں آیت پڑھیں جی، پڑھ دیجئے۔ کاش کہ تمہارے بے قرار کرنے والے اپنا تعلق قطع کریں۔ ہائے 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 ہائے، کاش تمہارے بے قرار کرنے والے اے ہوندے نے جڑے سانو گھبرا دیندے نے، جو ہمیں سکھاتے ہیں، یہ استادوں کی اس وقت کے استادوں کی بات ہو رہی ہے، وہ انہیں بے قرار کر دیتے تھے، نہیں نہیں، انہیں گھبرا دیتے تھے، نہیں نہیں۔ آج بھی میں آپ کو بتاؤں لوگ ڈرتے ہیں۔ اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، کاش آپ اسے سیکھ لیں۔ شریعت پر لوگ عمل موت کے ڈر سے کرتے تھے، آج دنیا کے معبود مشن خدا اور معبودوں کو لوگ موت کے ڈر سے اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم یسوع کی عبادت اس کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہیلیلویا، بولو ہیلیلویا۔ ہمیں یسوع نے ڈرایا نہیں ہے، بلکہ یسوع نے ہمیں پریم کیا ہے۔ تو آئیں، رسول یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش تمہارے بے قرار کرنے والے اپنے کیا کر لیں، تعلق قطع کر لیں۔ ان الفاظ کو مجازی معنیوں میں سمجھنا چاہیے۔ پولوس چاہتا ہے کہ ان جھوٹے استادوں کا غلطیوں سے قطع تعلق ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ بچنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو جھوٹے استادوں، جھوٹی تعلیمات سے، جھوٹی جگہوں، مقاموں سے آپ کو کیا ہونا ہے؟ کیا بائبل میں لفظ لکھا ہے؟ اپنا تعلق قطع جو ہے وہ کرنا ہے، تو قطع تعلق ہونا پڑے گا آپ کو۔ بائبل میں لکھا ہے کہ بلال کا مسیح کے ساتھ کیا میل جول ہے، خدا کے گھر کا بت خانوں سے کیا میل جول ہے، تاریکی کا نور سے کیا قطع کر دیں، قطع تعلق ہو جائیں۔ سو فضل کی خوشخبری پر ہمیشہ یہ اعتراض آیا ہے، مطلب جڑی فضل دی خوشخبری ہے انجیل کی، تو اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ اجازت دیتی ہے کہ لوگ جیسے چاہیں زندگی بسر کریں۔ لوگ کہتے ہیں اگر نجات صرف ایمان سے ہے تو پھر بعد میں انسان کے کردار پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا، مگر رسول فوراً واضح کرتا ہے کہ مسیحی آزادی گناہ کرنے کا اجازت نامہ نہیں ہے۔ ایماندار کا معیار تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی ہے، اور خداوند یسوع کی محبت اسے مجبور کر دیتی ہے کہ گناہ سے نفرت اور پاکیزگی سے محبت کرے۔ ہیلیلویا۔ سو یہاں پولوس کے لیے ضروری تھا کہ اپنے قائرین کو کھلی چھٹی سے خبردار کرتا۔ یاد رکھیے، یہ نہیں کہ ہم سلیب پر ایمان رکھتے تو سانو کھلی چھٹی مل گئی ہے، نہیں 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 نہیں۔ تو وہ خبردار کرتا ہے کہ جب لوگ کچھ عرصے تک شریعت کی پابندیوں میں رہتے ہیں اور پھر ان کو کی آزادی ملتی ہے، تو ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے کہ غلامی کی انتہا سے نکل کر غفلت اور بے پرواہی کی انتہا تک چلے جائیں گے۔ مسیحی اگرچہ شریعت سے آزاد ہیں مگر بے شرع نہیں ہیں۔ بولو ہیلیلویا۔ مسیحی شریعت سے آزاد ہیں لیکن بے شرع نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا ہے فضل، ایک ہوتا ہے فضل، ایک ہوتا ہے سستا فضل۔ اس کو کہتے ہیں گریس اور چیپ گریس۔ یاد رکھیے، آپ کدی کدی کہنے ہیں نا، میں نے سنا ہے لوگوں سے، لوگ کہتے نہیں جی اسی لاڈلی قوم ہاں، تے کہندے پتہ کدوں نے اسی لاڈلی قوم ہاں، جو غلط کام کر رہے تھے کہتے نہیں اسی لاڈلی قوم ہاں، سانو کی کہنے شراباں پیو، گالیاں دو، بت پرستیاں کرو۔ نہ نہ نہ، ہم پر فضل تو ہوا ہے، لیکن ہم پر ہمیں سستا، اس فضل کو سستا نہ بنا لے، اس آزادی کو گناہ کا پردہ نہ بنا لے۔ تو یہی شریعت، یہی پولوس کہتا ہے کہ وہ شریعت سے تو آزاد ہوتے ہیں لیکن جو ہے وہ بے شرع نہیں ہوتے، ان پر فضل تو ہے لیکن وہ سستا فضل نہیں ہوا کہ اسی فضل دا مطلب سمجھیے چلو بھی ہن جو مرضی کریے۔ ساڈے پاکستان چ آزادی دا مطلب پتہ کی ہے؟ سلنسر گڈی موٹر سائیکل دا سلنسر کھول لو، اچھی ساری ٹیپ لا لو، لوگاں دے منہ تے گارے سٹو، پتھر سٹو، برف سٹو، رنگ سٹو، اور ماواں پیڑاں نو چھیڑو، اے آزادی؟ تو فضل کا بھی یہ مطلب اسی بنا لیا ہسائیاں نے۔ انہوں نے کہا ہم پر فضل ہوا، لاڈلی قوم ہوئے، شراباں پیو، بت پرستیاں کرو، ہیں وال وڈے رکھو، گانیاں تے نچو، فلماں بناؤ، نو چرچ۔ یہی پولوس کہندا ہے سن لو، ہم شریعت سے تو آزاد ہیں لیکن بے شرع نہیں ہیں۔ ہم محبت، اب ہماری زندگی کا معیار
کوئی لائے عمل نہیں ہے، بلکہ یسوع کی زندگی ہے۔ ہاللیلویا، یسوع کی زندگی ہمارا معیار ہے۔ یسوع پاک تھا، ہم پاک ہے۔ یسوع معاف کرتا ہے، ہم معاف کرتے ہیں۔ یسوع چھوٹا بنا، ہم چھوٹے بنتے ہیں۔ یسوع مر مٹا، ہم مر مٹیں گے۔ یسوع مسیح جو ہے ہماری زندگی کا معیار، بائبل میں لکھا ہے اس کے ہم شکل، اس کے قد کے موافق ہوتے چلے جاؤ۔ ہاللیلویا۔ سو آئیں 13ویں اور 14ویں آیت، 15ویں 3 آیتیں رہ گئی ہیں، لیکن ہم اس کو اب ایک آیت اور دیکھ لیتے۔ 13ویں آیت کیا لکھا ہے؟ 13ویں آیت پڑھیے ذرا۔ اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے گئے ہو، پر 14 اگست والی آزادی لیے نہیں ہیں، ہسائیاں والی لاڈلی قوم دے لیے نہیں۔ اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے گئے ہو۔ ہاں ہاں، مگر اینج نہیں کہ پاکستانی 14 اگست والا موقع بنے۔ واہ واہ، کدی راہ نال محبت۔ اچھا میں تمہیں دسا، اگر شریعت کے آپ 10 حکموں کو پڑھو نا، تو پہلے 5 حکم پتہ کی 10 دینے؟ خدا نہ محبت، اور دوسرے 5 حکم 10 دینے انسان نہ محبت۔ تو یسوع نے انہوں نے انہیں ریڈیوس کر بتا دیا کیا کرے، اپنے پڑوسی سے اور تو اپنے خداوند خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان سے محبت۔ بس محبت ہے، یسوع نے ہمیں محبت سکھائی، محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرے۔ آئیں ذرا اس کو دیکھ لیجئے 13ویں آیت۔ سو مسیحی آزادی انڈر لائن کرے کیا ہے؟ 14 اگست والی آزادی نہیں ہے، رائٹ؟ گورنمنٹ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے آزادی کو منانا ہے۔ سو گناہ کی اجازت نہیں ہے آزادی۔ مسیحی آزادی کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ محبت بھری خدمت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کرسچن، میں نے آپ کو کہا نا، محبت سے خدمت کرتا ہے، محبت سے عبادت کرتا ہے۔ کس کی محبت؟ یسوع کی محبت، اگاپے محبت کی وجہ سے۔ سارے مسیحی چال چلن کی جو محرک ہے، پتہ کی ہے؟ محبت ہے۔ جب شریعت کے ماتحت محرک سزا کا خوف ہوتا ہے، اچھا انہوں نے کیوں ہوتا ہے کہ بھائی اگر شریعت ٹوٹی تو سزا ہوئے گی، اس لیے سیدھے ہو جاؤ۔ لیکن کرسچن پتہ کیوں عبادت کرتا ہے؟ کسی ڈرنا نہیں کرتا، خدمت کسی ڈر سے نہیں کرتا، بلکہ یسوع کے پریم کی وجہ سے کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو فنڈلے کہتا ہے خدا کا خادم کہ محبت کے غلام حقیقی معنیوں میں آزاد ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ فنڈلے کہتا ہے محبت کے غلام اصل میں حقیقی طور پر کیا ہوتے ہیں؟ آزاد ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم کسی کے غلام نہیں، یسوع دے پریم نے سانو پریم دا غلام بنا۔ اسی تو دے پیار چ قیدی ہو گئے، اسی تو دے پیار چ مر گئے۔ پتہ لگیا نا منوں جدو کہ یسوع میرے لیے مرا ہے، یسوع نے میرے لیے جان دی ہے، یسوع نے میرے خاندان کی لعنت کے لیے جان دی ہے۔ میں اور میرا گھرانہ جہنمی تھے، آگ کے وارث تھے، یسوع میرے پیار میرے پریم کے لیے باس اس دن دے اسی وی دے پیار دے قیدی ہو گئے۔ ہاللیلویا۔ تو کرسچن جو ہے وہ یسوع کے پیار میں قید ہو کر کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ کسی خوف سے نہیں، کسی ڈر سے نہیں، ہوتے محبت دا قیدی ہے۔ سو مسیح کی آزادی مسیح یسوع میں ہے۔ مسیحی کی آزادی، کرسچن کی آزادی مسیح یسوع میں ہے۔ تو اس سے یہ خیال قطعاً خارج ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ گناہ کی آزادی بھی ہو سکتی ہے۔ نو، ہمیں اپنی آزادی کو کبھی بھی جسمانی باتوں، ایتھے لکھے ہوئے ہاں لکھا ہے جسمانی باتوں، تے آزادی دا مطلب ہے نہیں ہے جسمانی باتوں کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے کہ جیسے آزاد ہو گیا تو انہیں جسمانی حرکتہ کر دے پھر۔ نو، محبت ہمیں یہ نہیں سکھاتی، مسیحی آزادی ہمیں یہ نہیں سکھاتی۔ سو ایک حملہ اور فوج ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ دشمن کے کسی علاقے پر قبضہ کر کے اسے مزید فوجی فتوحات کے لیے بنیاد بنائے۔ سو اسی طرح اگر جسم کو قدم جمانے کی تھوڑی سی جگہ ملی ہماری زندگی میں تو وہ اپنے علاقے اور وسیع کرتا جائے گا۔ ہماری آزادی کا بہترین استعمال یہ ہے کہ محبت کی راہ سے، انڈر لائن کریں، ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ خدا کا خادم 80% کہتا ہے، یہ آخری بات ہم پڑھیں گے 80% کی، وہ کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ وہ کہتا ہے حقیقی آزادی صرف موضوع یا پابندیوں کی فرما برداری میں نہیں ہے، سو حقیقی آزادی صرف موضوع، پابندیوں
کی فرما برداری میں ہے۔ دریا کو بہنے کی آزادی ہوتی ہے مگر صرف کناروں کے اندر، کناروں سے باہر نکل کر وہ صرف ایک گدلے، بدبودار اور جوہر کی شکل یا چھپڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اجرائم فلک اگر نظام و ضبط سے باہر ہو جائیں تو صرف اپنی اور کائنات کی تباہی کا باعث ہوں گے۔ جو اصول قانون ہمیں باڑ کے اندر رکھتا ہے وہی دوسروں کو باڑ کے باہر رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، جو پابندیاں ہماری آزادی کو کنٹرول کرتی ہیں وہی اس کا تحفظ بھی کرتی ہیں۔ ہیلیلویا۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں۔ کبھی مسیحی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دریا چو باہر آ جانا۔ کبھی بھی مسیحی آزادی اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آج اتنے مدار جو ہیں وہ اپنے ہی مدار میں گھوم رہے ہیں تو اگر وہ باہر آ جائے تو تباہ ہو جائے گی یہ دنیا۔ تو مسیحی آبادی تعلیم کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایسی کئی ایسی لاڈلے ہو گئے ہیں، ایسی کئی کہ ایسی چوڑ ہو گئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں لوگوں کو چوڑ ہسائی، اب میں کہنا وا شوخ ہسائی، میں کہنا موڈے چڑھے ہسائی۔ تو یاد رکھیے، کرسچن موڈا چڑھیا ہسائی نہیں ہوندا، وہ جو ہے نا چوڑ نہیں ہوندا، وہ دائرے میں رہتا ہے، وہ مسیح کی محبت میں رہتا ہے، وہ شریعت سے آزاد ہو کر بے شرع نہیں رہتا۔ ہیلیلویا۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کی حضوری میں آئیں۔ بہن سنا کے ساتھ مل کر آج کے کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے، کل سنڈے کی عبادت کے لیے جتنے آن لائن ہیں آپ کے لیے خداوند کے نام کو جلال دیں۔ آئیں سسٹر جی دعا کریں، باقی لوگ بھی دعا کریں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ ہیلیلویا۔ آئیں خداوند کی شکر گزاری کریں اور اسی کے نام کو جلال دیں۔ ہیلیلویا۔ تھینک یو لارڈ جیسس۔ خداوند آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتی ہوں آج کے اس دن کے لیے، اس گھڑی، اس موقع کے لیے، تیرے کلام کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں بخشا ہے خداوند۔ اے خداوند، اس دن کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو اپنے کلام سے ہمیں سیر کرتا ہے خداوند۔ اے خداوند، ہمیں خمیر نہ بنائے خداوند، ہمیں سچا بنائے خداوند، ہمیں اپنے حکموں پر، اپنی ہر طرح کے کلام کی باتوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے خداوند۔ اے خداوند، تو لشکروں کا خدا ہے خداوند، ہم صبح صبح تیری حمد و ستائش، تیری پرستش، تیری تجھے مبارک کہتے پیارے یسوع، تیری جے جے کار کرتے ہیں خداوند۔ اے خداوند، ہم سب کی زندگیوں میں جو بھی کام تو کرتا ہے، تیرا کلام ہے خداوند بہت ساری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے خداوند۔ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں پیارے یسوع کہ تو ہمیں ہر طرح کی دکھ تکلیف پریشانیوں سے نکالتا ہے، ہمیں بچاتا ہے پیارے یسوع۔ اے خداوند، تیرا کلام سچا ہے خداوند، تیرے کلام کی باتیں سچی ہیں خداوند۔ اے خداوند، ہم لوگ کبھی بھی یہاں وہاں نہ بھاگے، اے خداوند ہمیشہ تیرے پاس آئے، تیرے حضوری میں آئے اے خداوند۔ اے خداوند، تیرے کلام سے جو صبر اور تسلی ملتی ہے خداوند وہ اور کہیں نہیں ہے پیارے یسوع۔ اے خداوند، تو سچا ہے خداوند۔ میں اور بھی لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں خداوند، جو لوگ تجھ سے دور ہے خداوند وہ تیرے نزدیک آ سکے، تیری حضوری میں آ سکے اے خداوند، تاکہ تو ان پر اپنی محبت ظاہر کرے اے خداوند، اور بہت سارے لوگ مل کر اے خداوند تیرے نام کی جے جے کار کریں، تیرے نام کو مبارک ہے اے خداوند۔ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں پیارے یسوع ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک نعمت کے لیے اے خداوند۔ اے خداوند، پاسٹر شہباز کے لیے اے خداوند، اے خداوند تو پاسٹر شہباز پر ان کی فیملی کو بہت برکت سے نواز اے خداوند، یہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں اور اے خداوند جو لوگ اس آن لائن کی دعا سن رہے ہیں اے خداوند، تو ہر کسی پر اپنا فضل بخش اے خداوند۔ اے خداوند، ایک ایک کے ساتھ ہو اے خداوند، ایک ایک زندگی کے ساتھ ہو اے خداوند۔ ابلیس کے سارے منصوبوں کو یسوع کے نام سے فیل کرتے ہیں پیارے یسوع۔ اے خداوند، ہم سب کی زندگیوں میں کام کرے اے خداوند، تیرا پاک روح ہم سب کی زندگی میں کام کرے اے خداوند۔ اے خداوند، ہم سب پر رحم کر پیارے یسوع، ہم سب پر ترس کھا پیارے یسوع۔ اے خداوند، مجھے اتنی توفیق دے اے خداوند کہ میں روز بائبل اسٹڈی کی آن لائن کلاس میں بھی آ سکوں اے خداوند، اور بہتر طور پر اے خداوند تجھ میں بڑھتی چلی جاؤں اے خداوند۔ اے خداوند، اور بھی بہت سارے لوگ جو تیرے پاس آنا چاہتے ہیں اے خداوند، تو ان کے راستے ہموار کر اے خداوند، تاکہ وہ تیرے نزدیک آ سکیں اے خداوند، اور تیری ہر دی ہوئی چیز کا شکر ادا کر سکے اے خداوند۔ میں اس کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں پیارے یسوع۔ اے خداوند، جو بھی لوگ تجھ سے دور ہیں اے خداوند، اے خداوند تو انہیں بھی چھو اے خداوند۔ اے خداوند، تمام بیماروں کے لیے بھی دعا کرنا چاہتی، جو لوگ اس وقت گھروں، ہسپتالوں، یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیمار ہیں اے خداوند۔ اے خداوند، تیرا کلام ان سب کے لیے شفا کا باعث بنے اے خداوند، ہم سب پر شفا اور شفقت والا ہاتھ رکھ پیارے یسوع۔
اے خداوند میرے لبوں کو کھول تاکہ میں بہتر طور پر اے خداوند تیری حمد و ستائش کر سکوں، تیری پرستش کر سکوں پیارے یسوع۔ یہ سب کچھ مانگتی اور پا لیتی ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Holy Father. Praise the Lord. So خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، آئیں خداوند کے حضور خداوند کی اس کا یہ دعا کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری کی زمین پر بھی ہو۔ روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے، تمہارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ خدا باپ بیٹے روح القدس کی برکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔